Assalamu alaikum everyone, welcome to Study Vibes here. I am Usma Mehrin with new video and with new thoughts. So guys, आज की जो हमारी वीडियो है वो है मसला फ़लस्तीन के ऊपर। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जो भी वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उस मसले का नहीं पता, जो नहीं जानते कि ये वॉर हो क्यों रही है और जानना चाहते हैं। सो गाइज, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, बिना किसी अपने कमेंट करे। इस टाइम पे सबको पता है फ़लस्तीन में क्या हो रहा है और बच्चे जो मारे गए हैं मासूम से, और जो इस टाइम पे वहाँ की हालत है, लिटरली क्या ही बोलूँ। बस दुआ है कि वहाँ के हालात जल्द से जल्द अल्लाह पाक ठीक कर दे और उन लोगों की मदद करे, मदद भेजे अल्लाह पाक जल्दी से जल्दी। और वो जो मासूम बच्चे हैं उन्हें खुशी का कोई तो पल नसीब हो। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं जिन लोगों को ये वीडियो नहीं पता कि क्या मसला है, क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। देखिए ये वीडियो और आगे फॉरवर्ड करिए। लेट्स वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। मसला फ़लस्तीन को आम तौर पर हालत हाज़रा में एक कौमी और सियासी मसले के तौर पर देखा जाता है, जहां बज़ाहिर दो कौमें यानी अरब और इसराइल एक मखसूस इलाके पर अपनी हाकमियत का दावा करते नज़र आते हैं। लेकिन इस मसले का ताल्लुक दरअसल तारीख़ और आसमानी किताबों से जुड़ा है, जो अपने हज़ार साला तारीख़ में जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी, उम्मीद, रूहानियत और सियासत की दास्तान बयान करती है। मुल्क शाम के जुनूब मगरबी इलाके को फ़लस्तीन कहते हैं, जो बहरे रोम के साहिल पर वाक़ है। फ़लस्तीन की तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में शुमार होती है। तहकीक के मुताबिक 11,000 साल पहले जहाँ सबसे पहले इंसान ने ज़मीन से फसल उगानी और जहाँ पहली मरतबा इंसानी बस्ती बनाकर रहने लगे, वो सरज़मीन फ़लस्तीन ही थी। फ़लस्तीन यानी अर्ज़ मुक़द्दस को यहूद और नसारा की मुक़द्दस किताबों में सरज़मीन मौऊद कहा गया है। यहूदियों के मुताबिक यहाँ 3,000 साल क़ब्ल अज़ मसीह मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल के साथ आबाद हुए तो आपने यहाँ एक इबादतगाह की बुनियाद रखी, जहाँ हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में अजीम हैकल बनाई गई थी। जबकि ईसाइयों का मानना है कि बैतुल लहम यानी वो मकाम जहां ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, वो भी फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में ही है और आप यहीं से मसलूब किए गए। जबकि इस्लाम की बात करें तो कुरान मजीद में इसे पाक सरज़मीन और बाबरकत मकाम कहा गया है, जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीनों तक रुख करके नमाज अदा फरमाई। इसरा व मिराज के मौके पर भी हुजूर मस्जिद हरम से बुराक के ज़रिया बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए और तमाम नबियों की इमामत फरमाई। लिहाजा बैतुल मुक़द्दस को मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा हरम करार दिया गया है। साल 638 ईस्वी में खलीफा सानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की क़यादत में फ़लस्तीन को फ़तह किया गया, जहां उस वक्त रोम के ईसाइयों की हुकूमत थी। हज़रत उमर जब यरूशलेम में फ़ातह की हैसियत से दाखिल हुए तो सबसे पहले उस चट्टान के करीब एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिराज पर तशरीफ़ ले गए थे, और उस मस्जिद को हम आज मस्जिद अक्सा के नाम से जानते हैं। अमवी दौरे हुकूमत में अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हरम शरीफ के अहाते में ही कुब्बतुस सखरा की तामीर की, जिसे अक्सा के करीब ही बनाया गया था और जो आज भी दुनिया के खूबसूरत तरीन इमारतों में शुमार होता है। तकरीबन 500 सालों तक अर्ज़ फ़लस्तीन मुसलमानों के इख्तियार में ही रहा, जहां बर्बर और अरब मुसलमान आकर आबाद हुए और इस ज़मीन पर इस्लाम और अरबी सकाफ़त का एक गहरा असर छोड़ा। लेकिन साल 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के नतीजे में फ़लस्तीन और शहर यरूशलेम पर सलीबियों का कब्ज़ा हो गया। लेकिन बहुत ही जल्द अल्लाह ने एक बहादुर पैदा किया, जिसने सिर्फ 100 सालों के अंदर सलीबी क़ुव्वतों से टकराकर बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया और जिसे दुनिया आज सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। अगले 700 सालों तक बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के इख्तियार में ही रही, जिस पर ममलूकों और फिर उस्मानी तुर्कों ने हुकूमत की।
جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ اور مسجد اقصی کی جگہ تیسرے ہیکل بنانے کے لیے پوری قوت لگا دی۔ دراصل ہیکل سلیمانی جو یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ تھی، اسے بخت نصر اور پھر ٹائٹس رومی نے 2 مرتبہ مسمار کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہودیوں کا خوب قتل عام کیا تھا۔ لہٰذا اب یہودیوں کا مقصد تھا کہ قیامت کے قریب انہیں تیسرے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا اور فلسطین میں عظیم یہودی ریاست کا قیام کر کے ہی ان کا مسیحا یعنی دجال کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن آخری عثمانی سلطان عبد الحمید کے جیتے جی وہ اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل یہودی قوم سلیمان علیہ السلام کے بعد در بدر مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور 2000 سالوں سے ان کا کوئی اپنا ملک یا ریاست نہیں تھا، لہذا 19ویں صدی میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں پھیلے یہودیوں کو فلسطین کی طرف بلایا جائے اور یہاں ایک یہودی ریاست قائم کیا جائے تاکہ یہاں ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہو اور یہودیوں کو ان کا حق ملے۔ چنانچہ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، لہذا یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کر دی اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین آ کر آباد ہونے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں اور وہاں موجود عربوں میں تنازعات بڑھنے لگے، لہذا ایسی صورت میں UN نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 علیحدہ ملکوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جبکہ یروشلم کو یونائٹڈ نیشن نے اپنی کنٹرول میں ہی رکھا، جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہ اور مقدس مقامات تھے۔ آخر کار 14 مئی سال 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا، لیکن ارد گرد کے عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ حیرانی کی بات تھی کہ اتنے سارے عرب ملکوں کے ہتھیاروں سے لیس فوج کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی اور ایک ایک کر تمام عرب ملکوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلان کے برخلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو فلسطین کا حصہ تھا، نتیجتاً 7 لاکھ فلسطین مسلمان بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو النغبہ یعنی تباہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ سال 1967 کو ایک بار پھر عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے آئیں، جسے 6 روزہ جنگ یعنی 6 days war کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی یہودیوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی، لہٰذا اب فلسطینی مسلمان صرف ویسٹ بینک اور غزہ میں سمٹ کر رہ گئے۔ یہودیوں کی سازشیں یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد بھی فلسطین کے علاقے پر اسرائیل قبضہ کرتا چلا گیا، جس کے رد عمل میں کئی تحریکی آرگنائزیشن اسرائیل سے لڑنے کے لیے سامنے آئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 20 سالوں میں بے شمار خون ریزی، جھڑپیں، زمینی اور فضائی حملے اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی زمین آج مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکی ہے، معصوم جانیں روز ضائع ہوتی ہیں، فلسطین کی خواتین اور بزرگوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب عالم اسلام میں اس تمام صورتحال کے باعث شدید بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آج پورے دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور فلسطینیوں کا درد امت مسلمہ کا درد ہے۔ بطور امت محمدیہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کے حالات سے باخبر رہیں، اپنے دل میں ان کے لیے درد رکھیں، جس حد تک ممکن ہو ان کی مدد کریں، ان کی اخلاقی حمایت جاری رکھیں اور ان کے لیے دعا گو رہیں۔ گائز یہ جو ویڈیو ہے آئی ہوپ بہت سارے لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور جو بھی کانفلکٹس چل رہے ہیں وہ سمجھ آیا ہوگا، بٹ مجھے جتنا سمجھ آیا ہے اور جو میں جانتی ہوں، آلموسٹ میرے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ قرآن پاک میں بھی اس کے فلسطین کے بارے میں لکھا ہوا ہے، دجال کے بارے میں لکھا ہوا ہے
اور امام مہدی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. جنگ ہونی ہے. ایک چیز جو مجھے ویڈیو دیکھتے ٹائم یاد آ رہی تھی اور جب بھی میں وہ چیز سوچتی ہوں میری روح کانپ جاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ پاک قرآن پاک جس طرح اللہ پاک نے نازل کیا تھا ہم سب پہ، جس طرح اللہ پاک نے اتارا تھا، اسی طرح وہ اسے واپس بھی لے لیں گے. اور وہ وقت کیسا ہوگا، لٹرلی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سوچتے ہوئے کہ جب قرآن پاک واپس لے لیا جائے گا اور ہمارے پاس دین کی کوئی کتاب نہیں ہوگی، کچھ نالج نہیں ہوگی. جو ہمیں جتنا پتہ ہوگا یا ہم نے جتنا پڑھا ہوگا صرف اتنا ہی ہوگا. ادروائز قرآن پاک واپس چلے جانے کا ایون تھاٹ سے ہی کیا ہی وقت ہوگا وہ. وہ وقت سوچ کے، اور بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں دجال کے آنے کی، امام مہدی کے آنے کی، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. بٹ سب سے بڑی یہ چیز یہ ہے کہ فلسطین میں جو بچوں کو لے کے چل رہی ہیں چیزیں، کتنے سارے بچے، اور وہ ابھی بھی ریسنٹ جو رمضان چل رہا ہے اور ان کی اسمائل، ہم لوگوں کے اوپر تھوڑی سی بھی مصیبت آ جاتی ہے ہم لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم لوگ اتنا سوچنے لگتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اتنی باتیں کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے اوپر اتنی بڑی قیامت سی آ گئی ہے. بٹ وہ لوگ، ان لوگوں کی اسمائل آپ دیکھو گے تو خود سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ یہ کیسے اسمائل کر سکتے ہیں اس ٹائم بھی. رمضانوں کے ٹائم بھی انہوں نے رمضانوں کو جس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، روزے کھول رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، اور آپس میں اتنی یونٹی کر رکھی ہے، وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، نہ کوئی کر سکتا. سو گائز سلیوٹ ہے ان لوگوں کو جو اس سچویشن سے گزر رہے ہیں. بس ہم ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں. شاید دعا بھی ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. آپ لوگ تہجد ہم لوگ پڑھتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، رمضان کا اتنا رحمت والا مہینہ چل رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ ہم دعا تو ان لوگوں کے لیے کر ہی سکتے ہیں. سو پلیز ان لوگوں کے لیے دعا کریں، ہر وقت دعا کریں کہ ان کے اوپر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، اللہ پاک اس سے وہ سب ہٹا دے، اور جو بھی ہونا ہے بس اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان کرے. سمجھ نہیں آ رہا کیا بولوں. پلیز کمنٹس میں جو بھی آپ لوگوں کو پتہ ہو یا جو بھی سمجھ میں آئے وہ آپ لوگ لکھنا. اس ٹائم پہ بس میرے مائنڈ میں وہ کلپس چل رہی ہیں جو میں دیکھتی ہوں. ہم تو صرف بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام پہ اسکرول کرتے کرتے دیکھتے ہیں، ان کو اس پہ لگا دیتے ہیں، اسٹوریز پہ لگا دیتے ہیں اپنی. بٹ جو لوگ یہ چیز ایکچولی فیس کر رہے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. کتنے بچے ہیں جن کے پیرنٹس کا پتہ نہیں ہے، کتنے پیرنٹس ہیں جنہوں نے اپنے بچے کھو دیے ہیں، اور وہ پھر اپنے بیفور اور آفٹر والی جب وہ کمپیریزن لگاتے ہیں تو لٹرلی مائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے کسی قریبی پہ خروج بھی آ جاتی ہے، ہم ایسے بے چین سے ہو جاتے ہیں. بٹ ان لوگوں کے اوپر اتنی ساری چیزیں گزر رہی ہیں. اور وہ ایک مدر کی ایک ویڈیو ہے جو اپنے بچے کی ڈیڈ باڈی کو لے کے اوپر اٹھا کے وہ اتنی ہمت کے ساتھ اور اتنی اپنی ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ شہید ہوا ہے ان کا بیٹا. سو وہ ہمت، شاید کریج وہ ہم میں سے کسی میں نہیں ہوگا جو فلسطین کے لوگوں میں ہے. سو سلیوٹ ہے ان لوگوں کو، اور پلیز دعاؤں میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں اور بہت دعائیں کریں، بہت 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 زیادہ دعائیں کریں. اس ٹائم پہ جس طرح وہ گھاس سے روزہ کھول رہے ہیں، لٹرلی وہ جو ویڈیو آئی ہے ابھی آلموسٹ سب نے دیکھی ہوگی، گھاس کے ساتھ پانی کے ساتھ روزہ کھول رہے ہیں، پانی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں. ہم آج کے ٹائم پہ ہمیں اگر ایک کھانا مل بھی جاتا ہے تو ہم اس میں 10 نقص نکال دیتے ہیں کہ یہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا. بٹ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جس کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا تو ہر چیز میں گزارا کرنا پڑتا ہے. اور رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ پانی اور کھانا، ان دو چیزوں کی قدر کراتا ہے. آپ پورے دن پیاسے رہتے ہو لیکن اس ٹائم پہ آپ کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں غلطی سے بھی گلے سے نیچے نہ اتر جائے پانی، کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو وہ جو ایک ڈر ہوتا ہے، بس جس طرح وہ ہم عبادت کرتے ہیں اور شام کو جب ہم پانی پیتے ہیں تو اس ٹائم پہ وہ صرف ایک روزے دار ہی سمجھ سکتا ہے کہ اسے اس پانی کی کتنی ویلیو ہوتی ہے، اس پانی کی ایک بوند کی. چاہے اس پانی میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، اس پانی کا کوئی شکل نہیں ہے، اس پانی میں کچھ نہیں ہے، لیکن اسٹل اس کے پینے کے بعد دل سے نکلتا ہے اللہ تیرا شکر احسان.
गर्मियों के रोज़े हम लोग जब करते हैं, सर्दियाँ भी, तो फिर भी हमारा अल्लाह का रहम है कि हमने इतने रोज़े हमारे इतने अच्छे गुजर रहे हैं, आगे भी अच्छे ही गुजरे हैं। सो गाइस, ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करो, आगे शेयर करो, जिन्हें नहीं पता, जो बहस करते हैं उन्हें फॉरवर्ड करो। और सही गलत बात की बात है, लेकिन अभी के लिए हम लोग उन लोगों के लिए दुआ तो कर ही सकते हैं ना, एटलीस्ट इंसानियत तो सबके अंदर होती है। सो प्लीज़ दुआ करें और आगे ऐसी वीडियोस शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।